वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर सिलसिला है कुरान की रोशनी में, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिलसिले में हम कुरान करीम से चंद मुंतखब शुदा आयात के हवाले से चंद मुंतखब शुदा मदनी फूलों पर गुफ्तगू करते हैं, और हमारे साथ होते हैं मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। सिलसिले के पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत समाअत फरमाते हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अपने पिछले सिलसिलों में तहवील क़िबला के हवाले से गुफ्तगू की सआदत हासिल की थी, और बिलखुसूस क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, इस आयत के ज़िमन में हमने ये मुफ्ती साहब से सुना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ा चाहते हुए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश फरमाने के लिए किबले को बैतुल मक़दस से तब्दील फरमाकर खाना काबा की तरफ, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ फरमा दिया था। इसके बाद हमने और भी बहुत सी गुफ्तगू की थी, और अब हम इंशाअल्लाह अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, जिसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आयत का नंबर है 153, और मैं चाहूँगा कि इस आयत के हवाले से सवाल पूछने से पहले मैं चाहूँगा कि इस आयत के हवाले से मदनी फूल लेने से पहले मैं तिलावत कर दूं और तर्जुमा पढ़ दूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से इस आयत के हवाले से कुछ मदनी फूल लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। तर्जुमा कंजुल इरफान। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता और तुम्हें किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जो तुम्हें मालूम नहीं था। मुफ्ती, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि जो मजमून इस आयत करीमा में बयान किया गया, चंद रुकू पहले इसी तरह का मजमून गुजर चुका है, तो अब तहवील किबला के बाद इन्हीं औसाफ और इसी मजमून का जो दोबारा जिक्र फरमाना है, तो इसमें क्या हिकमत पोशीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए, जैसे कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, तिलावत आयात, तालीम किताब व हिकमत और तज़किया। ये 4 औसाफ हैं जो यहाँ पर बयान किए गए। और जो चंद रुकू पहले बयान किया गया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का बयान है, कि जहाँ पर उन्होंने तामीर काबा के वक्त दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, वो आयत मुबारक है। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 औसाफ हैं और यहाँ पर भी 4 औसाफ हैं। अब ये ज़ाहिरी एतबार से तकरार, तो वही बात पहले भी गुजर चुकी है और चंद रुकू के बाद दोबारा वही बात आ गई। लेकिन कुरान पाक के अंदर बहुत सारी बातें और भी हैं जो तकरार के साथ, तकरार से मुराद ये है कि जिनका बार बार जिक्र होता है। तो अब जो बार बार जिक्र होना है, इसकी हिकमत है। उसलूब कलाम जो फुसहा और बुलगा के दरमियान आम तौर पे पाया जाता है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत मरतबा एक बात को मुख्तलिफ मरतबा वो जिक्र करते हैं और मुख्तलिफ हिकमतों के पीछे नजर जिक्र करते हैं। कुरान पाक के अंदर जैसे ये जो औसाफ हैं, इस जगह ये 4 जगह है। जैसे पहले सूरह बकरा के अंदर, यहाँ भी सूरह बकरा के अंदर, इसी तरह एक और जगह है, इसी तरह एक और जगह है। तो 4 मरतबा कुरान पाक के अंदर इसका तज़किरा है। इसी तरह जैसे सूरह रहमान के अंदर फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो 30 से ज्यादा मरतबा है। इसी तरह वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये भी एक ही सूरत के अंदर कई मरतबा आया है। तो यूं कुरान पाक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या
قرآن پاک کے اندر 7 سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا. تو یہاں پر میں ڈیٹیل سے اس لیے کلام کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو جو سمجھنے کے، جو فہم قرآن کے اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول کا بیان بھی ہو جائے. تو اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ کو سمجھنے سے اب دیگر جگہوں پر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور بہت سارے اشکالات اور وساوس آدمی کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. اب دیکھیں، قرآن پاک کلام حکیم ہے، یہ حکمت والے خدا کا کلام ہے، اور یہ کلام خود حکمت والا ہے. اور حکمت والے کلام میں کوئی بات خلاف حکمت نہیں ہو سکتی. تو اب اگر ایک بات کو متعدد مرتبہ بیان کیا گیا تو اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو متعدد مرتبہ ذکر فرمایا تو ہر جگہ پر اس کے پیچھے ایک جدا حکمت ہوتی ہے. بعض جگہ تو زور کلام یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بات کو دہرایا جائے، جیسے سورہ رحمان کے اندر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا محسن ہے جس نے کسی آدمی کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو پورا کیا، اس کو ہر اعتبار سے نوازا ہو، اس کو پالا ہے، پوسا ہے، تعلیم دی ہے، کھلایا پلایا، بڑا کیا، شادی کی، اس کے بچوں کو بھی سنبھالا اور اس کے بچوں کو بھی سہولیات دی، ان کے بچوں کی بھی شادیاں کی، اور وہ آگے سے نکلا ہے پرلے درجے کا ناشکرا اور محسن کش، اور پرلے درجے کا جو ہے وہ بے ادب گستاخ. تو اب یہ جو محسن ہوگا، اگر ہم ایک دنیاوی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اس کو بار بار یہی کہے گا کہ یار تو پیدا ہوا، تیرا باپ پہلے مر چکا تھا، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں بھی مر گئی، تیرا کوئی پالنے والا نہیں تھا، اس وقت بھی میں نے تیری پرورش کی، تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا. تو بڑا ہوا، تجھے اسکول بھیجا، مدرسے بھیجا، تعلیم دلوائی، تجھے ایک اچھا انسان بنایا، تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا. اس کے بعد تو غریب تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے تیرا رشتہ تلاش کیا، تیری شادی کروائی، تیرے گھر کا خرچہ اٹھایا، تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا. اس کے بعد تیرے بچے ہوئے، تو ان کا خرچہ نہیں اٹھاتا تھا، ان کا بھی خرچہ میں اٹھاتا تھا، تجھے یہ بھی یاد نہیں. تو یہ اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، اور یہ ایک فصیح آدمی کے کلام کا حصہ ہوگا، یہ اس کے کلام کا حصہ ہوگا، اور ہر سننے والا کہے گا یار کتنا زوردار انداز کے اندر یہ اس بات کو، اس کو اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے اور پھر اس کو سمجھا رہا ہے. سورہ رحمان کے اندر تقریباً اسی طرح کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ 2-4 نعمتیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تمہارے لیے، جو ہے وہ سمندر جاری کر دیا، سمندر میں کشتیاں رواں ہیں، سمندر سے جناب موتی نکلتے، مچھلیاں نکلتی ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اگلی نعمت کا بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ پھر اس کے بعد اگلی نعمتوں کا بیان آتا ہے، پھر بات ہوتی ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ زور بیان چڑھتا جا رہا ہے. سورت کے آخر تک جا کے آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ان ساری نعمتوں کے بعد سنو بڑی برکت والا ہے وہ جو جلال والا ہے، اکرام والا ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے، یہ اسلوب بلاغہ ہے، یہ اسلوب فصاحت. اور قرآن پاک کیونکہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین معجز کلام معجز ہے جو دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کے اندر جو بلاغت کے انتہائی اعلیٰ درجے کے اصول ہیں وہ سارے کے سارے نظر آئیں گے. اب اس طرح یہ میں نے ایک تکرار کی، ایک صورت اعادے کی ایک صورت میں نے بیان کی. اسی طرح بہت دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے تو ہر ایک کے پیچھے یوں حکمتیں ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ کیوں ہے، میں 7 حکمتیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن وہ ایک بالکل سے لمبا ٹاپک ہو جائے گا. مثال کے لیے میں نے ایک چیز عرض کر دی. اب لیجیے یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا. پہلے انہی اوصاف کو، 4 اوصاف کو بیان کیا، یہاں پر بھی 4 کو بیان کیا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو دلوں کے اندر بٹھانا اور بار بار بٹھانا، تو اس اعتبار سے بھی اس کا تکرار کیا گیا، اس کا اعادہ کیا گیا. دوسرا ایک بہت زیادہ جو قریبی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اب غور کریں کہ وہاں جہاں اس کا تذکرہ ہوا وہاں پر بیان کیا چل رہا ہے. وہاں اصل بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کاموں کے ذریعے آزمایا اور ان کے اندر ایک خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی. وہاں تعمیر کعبہ کا تذکرہ ہے، یہاں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے. وہاں بھی کعبہ ہی قبلہ بنایا جا رہا تھا اور یہاں پر بھی موڑ کے دوبارہ کعبے ہی کو قبلہ بنایا جا رہا ہے. وہاں بھی تعمیر کعبہ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ ایسے اوصاف والا رسول مبعوث فرمانا۔ تعمیر کعبہ کے بعد دعا ہے، یہاں تحویل قبلہ کے بعد قبولیت دعا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اور اے مسلمانوں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہاں زبان ابراہیم پہ ہے علیہ السلام کہ وہ کہہ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ انہیں ایسا رسول مبعوث فرمانا جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسا کہ ہم نے بھیج دیا، کما ارسلنا فیکم، اے لوگوں جیسے تمہارے درمیان بھیج دیا، رسولا منکم، تم میں سے ہی رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔ تو جو ترتیب وہاں پر اسی ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا۔ تو وہاں تعمیر کعبہ ہے اور دعائے مصطفیٰ ہے، یہاں تحویل قبلہ ہے اور قبولیت دعا برائے مصطفیٰ ہے۔ تو وہاں وہی اسی اعتبار سے اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ہے کما، کما ہے تشبیہ، جیسا کہ ہم نے تم نے رسول بھیجا۔ جیسا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہی اچھا انسان ہے جیسا کہ وہ۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کما کا لفظ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو بیان کیا گیا کہ جیسا ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، تو تشبیہ دی کس کے ساتھ ہے؟ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ تحویل قبلہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت قرار دیا اور اس نعمت کو تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کے ساتھ، کہ جیسے تم میں ایک رسول کا بھیجا جانا اللہ کی نعمت ہے، ایسے ہی قبلے کا تبدیل ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے وہ نعمت ہونے کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے۔ تو چونکہ ایک نعمت کا بیان تھا لہذا اس کے بعد پھر دوسری نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بیان کر دی گئی۔